बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप सबको खुश आमदीद। आज इकबाल अकादमी पाकिस्तान ने यौम कायद की मुनासबत से इस खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रफ़ाक़ा। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान इंतहाई मोहतरम शख्सियात मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे आज के पैनल में हमारे पहले मेहमान मुकर्रर साबिक वाइस एयर मार्शल जनाब मोहतरम अनवर महमूद ख़ान साहब मौजूद हैं। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी दूसरी मेहमान पंजाब यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है मोहतरमा डॉक्टर नुमाना किरण साहिबा। आप शोबा तारीख़ और पाकिस्तान स्टडीज़ से आपका ताल्लुक़ है। मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी तीसरी मेहमान इंतहाई इल्मी अदबी शख्सियत, आपकी कायद आज़म के हवाले से कायद आज़म और उनके रफ़ाक़ा पर एक किताब भी मौजूद है, मोहतरमा डॉक्टर नौशीन खालिद साहिबा। मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अज़ीम मुदब्बिर, अज़्म व हिम्मत और सब्र व इस्तकामत का कमाल पैकर थे। उनकी गैर मुतज़लज़ल दयानत, उसूल पसंदी और बेलोस जिद्दोजहद ने बर सगीर के मुसलमान जो एक बिखरी हुई कौम की मानद थे, उनको एक सिमत अता की और लाजवाल कुर्बानियाँ पेश करके एक आज़ाद वतन का हुसूल मुमकिन बनाया। आज हम कायद आज़म और उनके रफ़ाक़ा पर तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने पहले मेहमान मुकर्रर मोहतरम जनाब अनवर महमूद साहब से गुजारिश करूँगा, सर कायद आज़म की शख्सियत के हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएँ। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया कि चंद अल्फाज परेशान मैं कुछ कह सकूँ एक इतने अजीम इंसान के लिए जिसका मुकाम तारीख़ के बड़ों में नहीं, तारीख़ के बड़ों के उस्तादों में होना चाहिए। और ऐसे लोग सदियों के बाद वारिद होते हैं और फिर वो अपना नक्श रोज़ क़यामत तक छोड़ जाते हैं। कहा अब चूँकि हम एक ऐसी जगह बैठे हैं ऐवान इकबाल, तो क्यों ना मुर्शद का रेफरेंस बाय डॉक्टर इकबाल एक है, नरदम गुफ्तगू गरम दम जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिल हो पाक पास। ये बच्चे आम शाम 5वीं जमात से ये शेर सुनना शुरू करते हैं, तो मैंने इसलिए चूज़ किया कि हर एक की समझ में आ जाए कि ये एक कायद आज़म की पर्सनैलिटी का छोटा सा पहलू है। मगर देखिए, एक वो शख्स जिसके मुतालिक ऑनरेबल इतना हो कि जब पाकिस्तान बनता है तो हेरा फेरी का आलम होता है आगे पीछे, तो सारी दुनिया कोई तो लुट कर पाकिस्तान रहे होते, कोई यहाँ लूट रहे होते हैं जो पाकिस्तान से जा रहे होते हैं। और ये हाल इंडिया में भी था। वो शख्स अगर किसी ने उसको ज़िंदगी में रोते हुए देखा तो 2 दफ़ा देखा था। एक तो रूती जिन्ना जब रहत कर गई, लव मैरिज थे, और दूसरी जब आप लाहौर में रेफ्यूजी कैंप में आए थे और वो आंसुओं से फूट फूट कर रोए थे। एक इतना आहिनी शख्सियत का बंदा, ये उनकी पर्सनैलिटी का वो रुख था। अब कायद आज़म की पर्सनैलिटी इतनी बड़ी है और चूँकि उसमें आपने उनके रफ़ाक़ा को भी शामिल किया है, तो इसी पे मैं कहूँगा कि कायद आज़म एक इंतहाई मुनज़्ज़म, इंतहाई फ़र्शनास, एक्सट्रीमली ऑनरेबल, इतना ऑनरेबल, यानी एक हिंदू क्लाइंट आता है उनके पास तो कहते हैं जनाब ये मेरा केस है, आप इसको अटेंड करें। आप सुनते हैं उससे, कहते हैं अच्छा इसके 5000 होंगे। वो उस ज़माने में पैसा या तो हिंदुओं के पास या अंग्रेज़ों के पास था। उसने जनाब मेज़ पे पैसे रख दिए और तो हुआ ये कि अगले हफ्ते केस फारिग हो गया और 3 अपीयरेंसेस हुए थे। तो वो बंदा आया, मुबारक खुशियाँ मिठाई शिठाई लेके आया, तो कायद आज़म ने उसको 3500 रुपया वापस कर दिया। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ? उसने 5000 जज, मैंने कहा देखो मेरी फ़ीस है 500 रुपया यौम। ये उस ज़माने की बात है जब सोना
12 روپے سے 13 روپے تولہ ہوتا تھا، تو 500 روپے ایک دن کی فیس تھی ایک کیس کی. انہوں نے کہا یہ 3 کیسز 3 دن میں بھگت گیا، یہ تمہارے پیسے یہ نہیں. وہ ہندو حیران پریشان. اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں. جس شخص کا ڈیلنگز کا ہندوؤں کے ساتھ ایسا ہو تو آپ سمجھیں ان کا دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا. اب اسے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن پوچھتا ہے کہ جناب وہ یہاں پر گورنر جنرل بننا چاہتا تھا، آگے پیچھے یہ تو یہی بات ہوگی. وہ نے کہا بھائی تم لوگوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے متعلق سوچا کچھ؟ میں نے کہا جی ہمارا کانسٹیٹیوشن تو ہمیں 1400 سال پہلے ہمیں مل گیا تھا، اب تو ہم نے اس کو ریفائن ہی کرنا ہے. ہماری سب سے بڑی جو بدقسمتی ہے نا، اگر ہم اس زمانے کو انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں اور آج ان کو پوزیشن دیکھیں اپنی، وہ یہ ہے کہ قائد اعظم ہمارے ساتھ مشکل سے 1 سال اور 1 ماہ رہے، اور ان کے جو لیڈر تھے، اور اس لیول کے اوپر اگر ہم پنڈت جواہر لال نہرو کی بات کریں تو 17 سال رہے. اب کہاں 1 سال اور کہاں 17 سال، اور ان کو بنایا ٹکڑا مل گیا، اور ہم کو ہر چیز بنیاد سے شروع کرنی پڑی. یعنی یہ وہ حصہ تھا انڈیوائڈیڈ انڈیا کا جو پاکستان ہے، انڈس ویلی، جس میں ڈیولپمنٹ انگریز نے جان کے نہیں کی اور نہ کرنے دی. حالانکہ یہاں بڑی بڑی سلطنتیں بھی، ملتان آپ کو یاد ہوگا خود سلطنت تھی. سندھ کی بات کریں تو راجہ داہر اور محمد بن قاسم، کہاں تک قصے چلتے تھے. مغلوں کا پنجاب، انہوں نے کیونکہ ان کو ایک بفر اسٹیٹ چاہیے تھا رشیا کی ایکسپینشن کی وجہ سے، تو انہوں نے جان کے نہیں کیا. تو خیر میں بات کو بڑھانا نہیں چاہ رہا، بات ہو رہی ہے قائد کی عظمت کی. تو جب یہ عظمت ہے اور دوسری طرف جو بندہ وہ دی ریچسٹ مسلم لائر ان انڈیوائڈیڈ انڈیا، اور اس زمانے بڑے پائے کے لائرس تھے. آپ کے تمام رفقا چاہے حسین شہید سہروردی سے لے کے، تو ان کا تو فرسٹ نیم بیسس تھا، تو وہ تو محمد علی جناح یا ایسے نہیں کہ ہے جن ہاؤ آر یو، جناح کا ابریویشن. یہ سہروردی صاحب کی ریلیشن شپ تھی، چونکہ رفق کی بات ہے. آپ دیکھیے وہ کیسے جانتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ بھی کیا کیا. تو ہم نے جو قائد اعظم نے ہمارے ساتھ کیا، اس کو تو ہم کیا ہے، ہماری نسلیں تا قیامت نہیں بھول سکتی. آپ کا سوال ہونا چاہیے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. ہم نے اچھا نہیں کیا، ابھی بھی اچھا کر سکتے ہیں. جو شخص اتنا ہو، سب کچھ لٹا کے آیا ہو اور اپنی تنخواہ رکھے 1 روپیہ سال کا، تو اس شخص کی عظمت کو آپ کیا سمجھیں گے. ان کے بھی بھائی تھے، 4 بہنیں تھیں، 3 بھائی تھے. ایک کا نام بتا دیں جس نے ایک پلاٹ بھی لیا ہو، بلکہ چند سال پہلے تو انہی میں سے ایک کا فرزند رمضان کے دن تھے اور صاحبزادہ سحری کے لیے کچھ لینے گیا تھا، پولیس نے گولی مار دی، وہ فوت ہو گیا تھا. پتہ نہیں آپ اس بات کا پتہ یا نہیں ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا. ان کے رفقا وہ بھی عظیم تھے، اور جو نہیں تھے وہ بن گئے. یہی کمال ہے لیڈر کا کہ ان کو خالی ان کی اہمیت کو نہیں پہنچانا، ان کے اپنے لیول پر لانے کی کوشش کرنا ہے. ہماری بدقسمتی صرف ایک ہے، میں ان کی عظمت بیان کر نہیں سکتا الفاظ میں، کہ وہ بہت جلدی چلے گئے، اور وہ بھی پاکستان دے کر گئے. اور اس کے لیے ہم کو مشکور ہونا چاہیے ان کے پارسی ڈاکٹر کا، جس کا قصہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یا تو قائد اعظم کو پتہ تھا آپ مہلک ٹی بی میں مبتلا ہیں، یا ڈاکٹر کو. اور قائد اعظم سے وعدہ لیا تھا لوگوں کو نہیں بتانا. اور نہرو نے بعد میں کہا اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہانی ہے اس کے پیچھے کہ آپ نے سال 1.5 چند مہینے میں چلے جانا ہے، تو ہم پاکستان بن نہیں نہ دیتے. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. تو اس میں اب رفقا کی بات آتی ہے، تو قائد اعظم کے رفقا 1 ہوں یا 2 ہوں، جس کا نام پہلے لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے شاید دوسرے ان سے کم تھے یا کمتر تھے. ایسی بات نہیں ہے. تو قائد اعظم کی ایک اور خوبصورت بات تھی، جو ان کا رول ماڈل تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارے نبی کریم تھے. جیسا انہوں نے ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ بھئی ہمارا کانسٹیٹیوشن تو وہاں سے آیا ہے اور وہی ہمارا. اور پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں 14 اگست کو تو آزاد ہونا تھا، میرے خیال ہے 11 اگست کو فارم ہوئی ہے، اور آپ اس کے پہلے اسپیکر تھے. تو انہوں نے جو کہا تھا
ورچولی وہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم منا تو لیتے ہیں, جی بالکل. جنا ڈے قائد اعظم کا برتھ کا ہے, یوم وفات ہے, چھٹی بھی منا لیتے ہیں. ان کی پرسنالٹی کو بھی دیکھتے ہیں, مگر ان کی عادات کو کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ ہم حدیث کی بات کرتے ہیں, قرآن کی بات کرتے ہیں, بھی کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا. آج کل کیا ہمارے یہاں یہ ایسے ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ ڈسٹربنس تو ہمارے وہ لوگ کرتے ہیں جو دین کا لبادہ اوڑھ کے سڑکوں کو بلاک کر دیتے ہیں. قائد اعظم نے ایسا نہیں کیا. کون سا میجر سینئر لیڈر ہے انڈیا کا آزادی کی موومنٹ میں جو جیل نہیں گیا؟ بلکہ قائد اعظم ایک بہتان لگا کہ بھئی یہ کیسا آزادی کے لیڈر, یہ جیل میں نہیں گیا. یعنی ان سے بڑا قانون دان کون تھا؟ یہ بائی دا وے جتنا پاکستان کو بنانے میں کنٹریبیوشن پروفیشنلی لائرز کا ہے, کسی اور شعبے کا نہیں ہے, اور فوج کا تو ہے ہی نہیں. حالانکہ میرا تعلق ایئر فورس سے ہے اور تھا, مگر پاکستان کو بنانے میں پاکستانیوں نے کام کیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کمال کیا جو پاکستان قائد اعظم کے آپ ساتھی کہیے جو ابھی بھی انڈیا میں ہیں. یعنی انڈیا کے 2 پروونسز سی پی یو پی, ان کی آبادی آلموسٹ پاکستان جتنی, 20 کروڑ کے قریب تو. اور انہوں نے جتنا کنٹریبیوشن کیا تھا آپ یہاں سے لگا لیں, اور جتنا قائد اعظم کو دی گریٹ قائد بنانے میں اس مٹی میں ایک سپوت کا ہے, اتنا ان سب میں نہیں ہے. اور اس سپوت کا نام ہے, بتاؤں, وہ جب پاکستان ہمارا تو ہم میں نہیں تھے, یہ مرشد اعظم علامہ اقبال. تو اس جگہ کی تناسب میں نے کہا کہ اس سوال کے اوپر اگر میں یہاں روکوں, اور جب اقبال باحیات تھے تو آپ کی ملاقات بھی ہوئی. آپ ایک طرف دیکھیے سادہ نظر آنے میں زندگی آسان, مگر خیالات لوگ ابھی تک ان کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, اور ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز نکل آتی ہے. وہ انسان تھا, یہ ایک خیالاتی دنیا کا دیو تھا. عظمت اسے کہتے ہیں. جی بالکل. تو ہم تو پاکستانی انتہائی خوش قسمت ہیں کہ ایک طرف خواب کی تعبیر کرنے والے سر سید سے شروع ہوا 2 نیشن تھیوری, تو حضرت علامہ اقبال تھے. اور قائد اعظم آپ کو پتہ ہے کہ دل برداشتہ ہو کر سب کانٹیننٹ چھوڑ کے پریوی کاؤنسل یعنی ورچوئل لارڈ اس کے بڑے بے انتہائی بااثر ممبر تھے. اور جتنے بھی راجے مہاراجے اسٹارٹنگ فرام وٹ ایور سب کانٹیننٹ کی کیسز ہوتے تھے, تو پریوی کاؤنسل میں قائد اعظم سے بڑا کوئی وکیل نہیں تھا. وہ کیوں پاکستان آتے؟ اٹ واز حضرت علامہ اقبال دی گریٹ مرشد جو سب سے زیادہ اثر کیا انہوں نے کہ جی بھیا پاکستان آؤ تو ہماری ضرورت ہے. اور اس میں کچھ اور بھی چیزیں ایسی ہیں مافوق الفطرت جو شاید اس موقع مناسب نہ ہو, طویل ہو جائے گا. زبردست. خان صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے روشنی ڈالی, اور جہاں انہوں نے بات ختم کی اسی سے آگے بات کو بڑھاتے ہیں. میں ڈاکٹر نعمانہ کرن صاحبہ سے جاننا چاہوں گا کہ جہاں قائد اعظم نے اس وطن کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد کی, ان کے ساتھ ان کے رفقا بھی تھے جنہوں نے لازوال قربانیاں پیش کر کے اس وطن کے حصول کو ممکن بنایا. تو وہ کون کون سے رفقا ہیں, اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملا. میں قائد اعظم کی شخصیت پر پہلے تھوڑی سی بات شروع کر کے پھر ان کے رفقا پر جاتی ہوں. قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں پر ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ ان کی اس قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ہی انہوں نے بہت ساری مختلف کمیونٹیز کو, سوشل گروپس کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے. جو سوشل گروپس سوسائٹی میں یعنی اسپیشلی موجودہ پاکستان میں بھی کرنل صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اس موجودہ خطہ جو کہ پاکستان کہلاتا ہے, یہاں کی لوگوں کا اتنا رول نہیں ہے جتنا یو پی اور سی پی کے لوگوں کا ہے پاکستان بنانے میں. اس پوائنٹ پر میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی. اس خطے میں لوگوں نے اتنا ہی تقریباً اتنا نہیں تو ان کے قریب رول پلے کیا
لیکن ان کو اٹھانے میں, ان کو ان کی رسپانسبلٹی کا احساس دلانے میں قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. قائد اعظم یہ جانتے تھے کہ جب تک عام لوگ ان کی اس تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے تب تک پاکستان کی تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی. اس وجہ سے انہوں نے طلباء, خواتین اور صوفیاء کرام, جن کا اس میں بہت اس خطے میں بہت ڈیپ انفلوئنس تھا, ان کو اس پلیٹ فارم پر لے کر آئے جس کو پاکستان موومنٹ کہتے ہیں, اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ کیا. سب سے پہلے انہوں نے خواتین اور طلباء کو ان کی رسپانسبلٹی کا احساس دلایا. جو اہم تعلیمی ادارے تھے وہاں کے طلباء کے ساتھ باقاعدہ ان کی کرسپونڈنس ہوتی رہی, خط و کتابت ہوئی, اور سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی پنجاب, NWFP, سندھ اور بہت لیٹر سٹیج پر جا کر موجودہ بلوچستان کے علاقوں میں طلباء تنظیمیں باقاعدہ آرگنائز ہوئیں, ان کی ڈسٹرکٹ برانچز بنی. سیم انہوں نے یہی خواتین کے سلسلے میں بھی کیا. ابھی میں جن خاتون کا ذکر کروں گی, عام طور پر لوگ ان کو نہیں جانتے, فاطمہ بیگم. فاطمہ بیگم, یہ اس سارے سینیریو کو بتانے کے لیے کہ قائد اعظم نے اس خطے کے لوگوں کو کیسے ان کی رسپانسبلٹیز ادا کرنے کی طرف لے کر گئے. فاطمہ بیگم کو میں ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گی. فاطمہ بیگم مولوی محبوب عالم کی بیٹی تھیں. مولوی محبوب عالم پیسہ اخبار کے ایڈیٹر تھے, ان کے بھائی ایسٹرن ٹائمز کے ایڈیٹر تھے. فاطمہ بیگم ایک پڑھی لکھی خاندان سے بھی تعلق رکھتی تھی اور خود بھی پڑھی لکھی تھی. یہ ایز انسپیکٹر بامبے میں سروسز انجام دے رہی تھی, اور ان کے خاندان کا قائد اعظم کے خاندان کے ساتھ فیملی ریلیشن شپ تھے. یہ وہاں پر بامبے میں رہتے ہوئے 1930, 35, 30 سے لے کر 37 تک یہ بامبے میں رہیں, اور وہاں پر قائد اعظم کے ساتھ ان کے باقاعدہ ملاقاتیں ہوتی رہیں. اور یہ کچھ ٹریڈیشن میں موجود ہے کہ یہ قائد اعظم کو اردو سکھاتی تھیں وہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اردو تقریریں بھی لکھا کرتی تھیں. 1937 میں جب کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو ری آرگنائز کرنے کا کام شروع کیا تھا, اس کو تنظیمی طور پر دوبارہ سے آرگنائز کر رہے تھے, تو قائد اعظم نے فاطمہ بیگم کو یہ ایڈوائز کیا کہ وہ واپس لاہور آئیں اور یہاں کی خواتین کو وہ مسلم لیگ کے جو کاز ہے اس کے لیے تیار کرنا شروع کریں. اور انہوں نے, قائد اعظم نے ہی انہیں ایڈوائز کیا کہ وہ یہاں پر اپنا کام ایک تعلیمی ادارے سے شروع کریں. سو یہ واپس آئیں اور انہوں نے یہاں پر جناح اسلامیہ کالج فار گرلز اسٹیبلش کیا 1938 میں. قائد اعظم نے ہی اس کی انوگریشن کی تھی, اس کی تصاویر بھی موجود ہیں, اور قائد اعظم نے اس میں اسپیچ بھی کی جو پہلی انوگریشن کی میٹنگ تھی. اور اس کالج نے بعد میں جا کر مسلم خواتین کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. مسلم گرلز انہوں نے پنجاب مسلم گرلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسٹیبلش کی اسی پلیٹ فارم سے, اور پھر اسی پلیٹ فارم سے انہوں نے 1940 کا جلسہ ہو یا پاکستان کانفرنسز ہوں, 1941 سے لے کر 1944 تک مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بہت ساری پاکستان کانفرنسز ہوئیں, لاہور میں, راول پنڈی, جہلم, فیصل آباد, اور جو موجودہ انڈیا ہے اس کے پنجاب کے مختلف شہروں میں. پاکستان کانفرنسز میں جو لاہور میں 2 ہوئیں, ایک 1941 میں ہوئی, دوسری 1944 میں ہوئی. قائد اعظم جب بھی لاہور آئے جناح اسلامیہ کالج فار گرلز میں انہوں نے اسپیچز بھی کی, اور ان کی کچھ اسپیچز کے کوٹس بھی میرے پاس موجود ہیں, اور قائد اعظم کے کچھ خطوط جو انہوں نے فاطمہ بیگم کو لکھے وہ بھی آن ریکارڈ ہیں اور وہ میرے پاس موجود بھی ہیں. خیر, جب بھی فاطمہ بیگم کو پتہ چلتا کہ قائد اعظم پنجاب اسپیشلی لاہور آنے والے ہیں تو وہ ان سے ضرور خط کے ذریعے ٹائم لیتی تاکہ وہ خواتین کو بھی ایڈریس کر سکتے. سو قائد اعظم جب بھی لاہور آئے انہوں نے خواتین کو بھی ایڈریس کیا اور ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا. اب یہ دیکھیں کہ صرف فاطمہ بیگم نے تعلیمی ادارہ قائم نہیں کیا بلکہ خواتین کی مسلم لیگ کی برانچز بھی اسٹیبلش کی, اور یہ برانچز انہوں نے فیصل آباد, لاہور, راول پنڈی, یہاں ان ایریاز میں اسٹیبلش کی. اب انہوں نے 2 ادارے مسلم لیگ کے بنانے میں خواتین کے لیول پر کام کیا. یہ ان رفقائے کار میں سے ہیں جنہوں نے خواتین کے پلیٹ فارم پر قائد اعظم کا جو میسج تھا پاکستان کا
وہ خواتین کوارٹرز میں, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس وقت سوسائٹی سیگریگیٹڈ تھی, میلز فیمیل کو نہیں ایڈریس کر سکتے تھے, اور فیمیل گیدرنگ اور میل گیدرنگ اکٹھی نہیں ہوتی تھیں. جب تک یہ خواتین اس پلیٹ فارم پر ایکولی اویلیبل نہ ہوتی تو پاکستان کا بننا مزید مشکل ہوتا. سو انہوں نے یہ دو چیزیں یہاں پنجاب لیول پر کی. پھر تیسرا کام قائد اعظم نے جو ان کے ذمہ لگایا وہ یہ کہ یہ NWFP موجودہ خیبر پختونخوا جا کر مسلم لیگ کی خواتین برانچ کو وہاں پر بھی اسٹیبلش کریں. ان کی فاطمہ بیگم کی کالج سے تعلیم یافتہ کچھ پٹھان خواتین, اسپیشلی نذیر نیاز جو اس وقت پشاور میں کالج میں پڑھا رہی تھیں, اسکول میں پڑھا رہی تھیں, وہ ان کی اسٹوڈنٹ تھیں. ان کے گھر یہ گئیں 1945 میں, اور 2 ہفتے انہوں نے وہاں گزارے. مسلم لیگ کے خواتین برانچ, زنانہ مسلم لیگ تھی NWFP میں, اس کو انہوں نے ری آرگنائز کیا. 2 ہفتے وہاں گزارے, مختلف جگہوں پر مختلف شہروں میں جا کر خواتین سے ملی, اور وہاں پر مسلم لیگ کو ری آرگنائز کرنے کے بعد انہوں نے قائد اعظم کو پوری ڈیٹیل لکھی ایک خط میں کہ انہوں نے کیا کیا کیا, اور قائد اعظم نے ان کو اپریسیشن کا لیٹر بھی لکھا. اس کے بعد بات آتی ہے 1946 کے الیکشنز کی. 1946 کے الیکشن میں جتنا اہم کردار مرد حضرات کا ہو سکتا تھا اتنا ہی اہم کردار خواتین کا بھی تھا. سو خواتین میں آئیڈیا آف پاکستان کو پاپولرائز کرنے میں فاطمہ بیگم, ان کے ادارے کی ساری خواتین, اسٹوڈنٹس ہوں یا ٹیچرز ہوں, وہ ان سب کو اوپن ہینڈ دیا کہ وہ جائیں اور جا کر خواتین کو کنونس کریں کہ وہ مسلم لیگ کو ووٹ دیں. 1946 کے الیکشن کا جب رزلٹ آیا تو خواتین کا 100% ووٹ مسلم لیگ کو گیا ہے, پنجاب سے, میل کا نہیں گیا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر فاطمہ بیگم اس سارے اس سینیریو کے پیچھے نہ ہوتی تو شاید مزید مشکلات ہوتی. 1947 میں صورتحال بالکل چینج ہو چکی تھی پنجاب میں, یعنی وہ ٹائم تھا جب سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ چلائی گئی, تحریک سول نافرمانی, تو اس میں بھی فاطمہ بیگم فرنٹ لائنز پہ ہوتی تھیں. ان کی بہت ساری تصاویر بھی ہیں, میں میرے اس پر ریسرچ کچھ کی ہوئی ہے, اور ان کی تصاویر موجود ہیں, آن ریکارڈ ہیں, جس میں یہ تحریک سول نافرمانی کی جو تھی تحریک, اس میں روڈز پر موجود ہیں, لیڈ کر رہی ہیں, اور اس دوران یہ جیل بھی گئیں. جب یہاں پر سول نافرمانی کی تحریک کامیاب ہو گئی تو پھر قائد اعظم نے انہیں ایڈوائز کیا کہ ان کو خیبر پختونخوا, موجودہ خیبر پختونخوا میں جا کر وہاں کی سول نافرمانی کی تحریک کو بھی لیڈ کرنا چاہیے. سو یہ وہاں پر بھی 2 ہفتے کے لیے دوبارہ پھر انہوں نے اسٹے کیا, اور وہاں پر مختلف جو پروسیشنز ہوئے ان کو یہ لیڈ بھی کرتی رہی ہیں. سول نافرمانی کی ان دونوں تحریکیں کامیاب ہونے کے بعد ہی مسلم لیگ کی جو موومنٹ تھی وہ اپنی ہائپ پہ پہنچ چکی تھی, اور برٹش کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب پارٹیشن ضروری ہے. ٹرانسفر آف پاور کے لیے وہ تیار تھے, لیکن آیا وہ ایک طاقت کو ٹرانسفر کریں گے پاور یا 2 کو, اس کا فیصلہ ان سول نافرمانی کی تحریکوں سے ہوا, جس میں خواتین بھی اتنی ہی برابر شامل تھی جتنے مرد حضرات تھے. تب ان کو انگریز حکومت کو یہ اندازہ ہوا کہ اس خطے کے لوگ مسلمان اس بات پر ایگری نہیں کریں گے کہ پاور ایک ہی ملک کو ٹرانسفر کی جائے, پارٹیشن ہونی ضروری ہے. تو پھر یہ ہائی پوائنٹ تھے. لیکن اس کے بعد بھی خیر فاطمہ بیگم نے جب پاکستان بن چکا, بڑی تعداد میں یہاں پر مہاجرین آئے, اور ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ مہاجرین کو دیکھ کر کی حالت زار دیکھ کر قائد اعظم خود روئے. انہوں نے پھر خواتین مہاجرین کو ری سیٹل کرنے کے لیے جہاں اور مسلم لیگ کی خواتین کو ذمہ داریاں دیں, فاطمہ بیگم کو دی, اور ان کی سب سے اہم ذمہ داری تھی جو وہاں پر اغوا شدہ خواتین تھیں ان کو ریکور کرنے کی. یہ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہی تھیں, اور یہ بارہا انڈیا گئیں اور بہت ساری خواتین کو ریکور کروا کے واپس لائیں. اور یہاں پر انہوں نے ان خواتین کو صرف ریفیوج نہیں دیا, پناہ نہیں دی, بلکہ ان کو ہنر بھی سکھائے. انہوں نے کچھ سینٹرز اسٹیبلش کیے جہاں پر ان کو ہنر سکھایا جاتا تھا, تاکہ وہ اگر ان کی فیملیز انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھیں یا مل نہیں رہی تھیں ان کی فیملی, تو وہ اپنا سورس آف ارننگ کچھ کر سکتی ہیں اور ایک باعزت زندگی گزاریں. فاطمہ بیگم نے بعد میں بھی قائد اعظم کے اس کاز کو جاری رکھا اور ایک اسکول کو بھی اسٹیبلش کیا. انہوں نے بہت سارے نیوز پیپر, خاتون
की एडिटर भी रहीं और 1958 में इनकी डेथ हुई थी, उस वक्त तक ये पंजाब मुस्लिम लीग की हायर लीडरशिप में नहीं आ सकी। हायर लीडरशिप में इसलिए नहीं आई कि इनका ताल्लुक एक तो मुस्लिम लीग की लीडरशिप में बेगम राना लियाकत अली खान ओवरऑल बहुत प्रोमिनेंट थी, उनके साथ जो खवातीन थी वो लाइमलाइट पे रहीं, ये ज़रा साइड पे रहीं क्योंकि इनके कुछ नज़रियाती इख्तलाफात थे। इनका ख्याल था कि अफवाह और दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिस पर सिर्फ इनका ख्याल था कि जो सिर्फ उनकी गैदरिंग्स पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा ख़वातीन की फलाह बहबूद पे खर्च होना चाहिए और मेन काम कौम को बनाने का होना चाहिए, जो कायदे आज़म की आइडियोलॉजी थी। तो लेकिन इन्होंने अपना काम एंड तक किया और 1958 तक ये अपनी खातून की एडिटरशिप भी करती रही। इससे पहले भी इन्होंने शरीफ बीबियाँ की थी और बहुत सारी न्यूज़पेपर्स में ये लिखती भी रही थी। तालीम के हवाले से भी ये काम करती रही और फलाह बहबूद का भी। तो वो जो कायदे आज़म का एक ओपिनियन था कि सिर्फ हमें एक हायर जो अपर एक्लॉन्स ऑफ सोसाइटियाँ उन्हीं को नहीं एड्रेस करना, लोअर को भी मैसेज को की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, उनको अपग्रेडेशन के लिए, उनकी रिफॉर्म्स के लिए, तो ये अपने तौर पर उसका काम करती रही हैं। तो मेरे ख्याल से कायदे आज़म ने सिर्फ इनको नहीं पहचाना, मैंने तो आपसे एक का जिक्र किया, लेकिन कायदे आज़म ने ऐसे बहुत सारे और आम शहरियों की क्वालिटीज़ को पहचाना और उनको उनकी जिम्मेदारियाँ दी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, जबरदस्त, ऐसे बहुत सारे सूफिया भी हैं, पीर जमात अली शाह हैं, पीर माहिर अली शाह हैं, ये बहुत बड़े पीर थे, लेकिन वो कायदे आज़म को वो भी पहचाने और उन्होंने भी कायदे आज़म ने उन्हीं के, जैसे अभी इलामा इकबाल का रोल है, तो इन पीरों का भी बहुत रोल था कायदे आज़म को कन्विंस करने में कि वो कायदे अवाम पाकिस्तान मुसलमानों के लीडर हैं और उनको पाकिस्तान का के लिए काम करना चाहिए। स्ट्रगल लेटर्स जिस तरह इलामा इकबाल ने लिखे, पीर जमात अली शाह के भी खतूत हैं कायदे आज़म के नाम, जिसमें उन्होंने सेम वही स्टैंड लिया जो इलामा इकबाल लेते रहे। तो ये कायदे आज़म इन सब एक जो क्वालिटी कायदे आज़म में थी, वो पावर को सिर्फ अपने पास कंट्रोल नहीं करना चाहते थे, वो डेलीगेशन ऑफ पावर पे भी यकीन रखते थे और उन्होंने इनको जो जहाँ पर जितना जिसको डिजर्व करता था उसको उतनी पावर दी और उस पर उतना ट्रस्ट किया और उन्होंने उन ट्रस्ट की बुनियाद पर अपना किरदार बखूबी अंजाम दिया। जबरदस्त। थैंक यू। डॉक्टर नौशीन खालिद साहबा, जिस तरह डॉक्टर नुमाना ने जिक्र किया है बड़ी तफसील के साथ कि तहरीक आज़ादी में ख़वातीन ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, ख़वातीन के साथ मर्दों ने भी तहरीक आज़ादी में अपना मिसाली किरदार अदा किया है। तो इस हवाले से आपकी तो चूँकि एक किताब भी है कायदे आज़म और उनके रफ़क़ा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया ज़ैद। मैं अभी सुन रही थी डॉक्टर साहिबा को भी और अनवर महमूद साहब को भी। पहले मैं इन्होंने बड़ी तफसील में बात की, इनकी ही बात को मैं आगे बढ़ाऊं, फिर मैं रुफ़क़ा के बारे में भी। ये तो बड़ा एक अहम मौजू है रुफ़क़ा, क्योंकि रुफ़क़ा ही हैं जिन्होंने कायदे आज़म के साथ मिलकर काम किया और आज में ये मुल्क जिसमें हम बैठे हैं, आज़ाद ममलिकत में हम सांस ले रहे हैं, हमें ये तोहफ़ा मिला। और हमने क्या किया, हमने उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर दिया, उनको ज़िंदा नहीं रखा। और अब हम कहते हैं कि लीडरशिप क्राइसिस है। तो लीडर तो जो है ये अता होता है, रहनुमा जो है वो बनाए नहीं जाते, अल्लाह की अता होते हैं, अल्लाह का करम होते हैं। जैसे कायदे आज़म जैसे रहनुमा, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल का शेर तो अब ज़रबुल मिसल बन चुका है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। और अल्लामा इकबाल जो थे वो फ़िक्री रहनुमा थे और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुदब्बिर थे, सियासतदान थे, जिन्होंने अमली तौर पे पाकिस्तान के लिए काम किया। अल्लामा इकबाल कायदे आज़म को कन्विंस किया, उन्होंने उनको लेके आए, दोबारा से सियासत में मुतहरिक किया और कायदे आज़म का नज़रिया जो था वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान से वो मुसलमानों को उन्होंने नेशन का खिताब दिया। 1934 में वन नेशन का उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। और ये रूहानी रहनुमाई उन्हें अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मिली थी। और अल्लामा इकबाल ने उनके बारे में फ़रमाया, जब कायदे आज़म सियासत में मुतहरिक हुए, 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज़ आम हो ऐसा की। और फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब ये मुतहरिक हुए सियासत में, अल्लामा इकबाल दुनिया से चले गए। फिर उसके बाद जितना भी काम अमली तौर पे है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जद्दोजहद का आगाज़ होता है। और इनके साथ फिर इनके वफ़ादार रुफ़क़ा, जिन्होंने कायदे आज़म की का एहसान समझ के उनके साथ काम किया, कि जैसे हम कहते हैं कि यूं दी हमें आज़ादी, तो वो उनकी एहसानमंदी थी कि उन्होंने अपना धन दौलत, ज़हनी सलाहियतें, अपना कारोबार, सब कुछ इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया।
بہت سے جو لوگ جنہوں نے پاکستان کو عطیات دیے وہ قائد اعظم کی شخصیت سے متاثر ہو کے دیے تھے. شروع میں جو اب ہماری نوزائیدہ مملکت تھی ہمارے پاس تو تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. اس وقت قائد اعظم کے ذاتی دوست سامنے آئے جیسے کہ نواب صادق عباسی. نواب صادق عباسی نے قائد اعظم کو اپنا وکیل مقرر کیا اپنی سلطنت کا. جو بہاولپور ریاست تھی اس کے وہ فرما روا تھے اور پھر قائد اعظم کی شخصیت سے اتنے متاثر ہوئے کہ قائد اعظم کے پیروکاروں میں شامل ہو گئے اور اپنی ریاست جو ہے اس کا الحاق بھی پاکستان کے ساتھ کر دیا. پہلے 2 ماہ کی تنخواہیں دیں پاکستان کو. اسٹیٹ بینک جب ابتدا میں تھا تو انہوں نے 12 من سونا اپنی جو 12 من سونا رکھوایا, ہماری کرنسی کو اسٹیبلائز کرنے میں مدد دی. ابتدا میں تو ہمارے پاس کراکری بھی نہیں تھی, نئی مملکت بنی, شاہ ایران آئے پاکستان کا, انہوں نے دورہ کیا تو انہوں نے سونے چاندی کے برتن ٹرین میں رکھوا کے بھجوا دیے اور واپس بھی نہیں لیے. اور جب قائد اعظم نے حلف برداری کے لیے جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے اپنی ذاتی رولز رائس بھجوائی جو کہ ابھی بھی مزار قائد کے میوزیم میں موجود ہے. اور کراچی میں محترمہ فاطمہ جناح کو اور قائد اعظم کو رہنے کے لیے الگ الگ اپنے محلات دیے, وہاں اب موجودہ گورنر ہاؤس ہے. تو یہ سب قائد اعظم کی شخصیت, کرشماتی شخصیت تھی جس کی وجہ سے مملکت جو ہے اس کی بنیادیں مضبوط ہوئیں. اور ان لوگوں کا کیونکہ ان پہ اعتماد تھا, انہیں پتا تھا کہ وہ بدعنوان نہیں ہیں, وہ کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے. اب یہ تو ایک ریاست کے فرما روا تھے, اس طرح اور بھی بہت سی ریاستیں تھیں جو کہ جن کی قائد اعظم سے جن کے فرما رواؤں کی رفاقت تھی, جس میں نواب آف جونہ گڑھ تھے. وہ چاہتے تو انڈیا کے ساتھ بھی الحاق کر سکتے تھے, انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا. گو کے بعد میں انڈیا نے فوج کشی کی, ان پہ بھی کی, ریاست حیدرآباد پہ بھی کی. ریاست حیدرآباد کے نظام جب قائد اعظم آخری سانسیں لے رہے تھے اس وقت زیارت میں ان سے ملنے کے لیے آئے اور وہ اسی سلسلے میں آئے تھے کیونکہ وہ الحاق کر چکے تھے اور جہاں سے وہ فوج اور دوسری مدد چاہتے تھے آزاد پاکستان سے. اور پھر پاکستان میں خان آف کلات تھے جو سردار تھے, انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. میر جعفر خان جمالی جو کہ وہاں کے ایک سردار تھے, اور بعد میں محترمہ فاطمہ جناح کو بھی ان کی صدارتی مہم میں وہ ان کا بھی ساتھ دیتے رہے جو قائد اعظم کے رفقا تھے. اسی طرح کچھ رفقا ایسے تھے جنہوں نے اپنے دھن دولت سے پاکستان کا ساتھ دیا. یہ بھی قائد اعظم کے ذاتی دوست تھے, ان کے فیملی فرینڈ بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں, جیسے کہ ایم ایچ اصفہانی. یہ ان کی اورینٹ ایئر ویز تھی. ہماری جو PIA ہے یہ اورینٹ ایئر ویز انہوں نے پاکستان کو عطیہ کر دی تھی, اور ہم دیکھیں ہمارا کیا کردار ہے کہ ہم نے اسے لوٹ کسوٹ کے کھا لیا. وہ بھی لوگ تھے جو اپنی ساری دولت دے گئے اور خود بالکل ختم ہو گئے اس ملک کے لیے. اور پھر اسی طرح ایک ان کے ذاتی دوست ہے جو کہ ان کے نکاح میں گواہ بھی تھے, راجہ صاحب محمود آباد. اور انہوں نے بلکہ قائد اعظم کی شادی کی جو انگوٹھی تھی وہ اتنے مصروف رہتے تھے, لو میرج کی لیکن بیوی کے لیے انگوٹھی نہیں لے سکے. انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے دی جو انہوں نے قائد اعظم نے اپنی دلہن کو پہنائی, اور ہنی مون کے لیے بھی انہوں نے اپنا گھر گھوکھلے ہاؤس جو ہے وہاں قائد اعظم ان کے پاس گئے. ان کے بیٹے قائد اعظم کو چچا کہتے تھے اور محترمہ فاطمہ جناح کو پھوپھی کہتے تھے, راجہ صاحب محمود آباد کے نام سے جو معروف ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے راجہ صاحب محمود آباد کی دولت سے بنا ہے کیونکہ وہ قائد اعظم کا ایک ذاتی تعلق تھا, ان کے اہل فیملی فرینڈ کی طرح ہی تھے, اور انہیں مسلم لیگ کا خزانچی مقرر کیا قائد اعظم نے. 1971 کا واقعہ جب ہوا وہ اس وقت لندن میں تھے, ان کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ دنیا سے وفات پا گئے. مطلب ان سے وہ برداشت نہیں ہوئی یہ خبر, لیکن یہ بعد میں بھی کسی نہ کسی طرح متحرک رہے. یہ جتنے بھی لوگ تھے اپنی اپنی یہ کنٹریبیوشن اپنا کردار ادا کرتے رہے. اسی طرح کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ذہنی صلاحیتوں سے کہ ہمیں پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھ ہاتھ بٹایا, جس میں ہمارے ایک موجودہ چیف جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ, ان کے والد بھی تھے نواب محمد عیسیٰ, جو کہ بلوچستان کے پہلے یہ شخصیت تھی جنہوں نے جو باہر گئے اور انہوں نے بیرون ملک سے قانون کی تعلیم حاصل کی, وہاں پہ لڑکیوں کے لیے کالج بنایا اور وہاں پہ مسلم لیگ کو منظم کیا. اور مطلب یہ اسی طرح سرحد میں سردار عبدالرب نشتر نے کیا مسلم لیگ کو منظم. ملک برکت علی تھے, میاں افتخار الدین تھے, نواب افتخار ممدود تھے. تو یہ سارے جو رفقا ہیں کسی نے اپنی ریاست دے دی پاکستان کے لیے کہ اس کا الحاق قائد اعظم کی شخصیت کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ کر دیا. حالانکہ انہیں نہرو گاندھی نے بلینک چیکس بھی لکھے, ان کو بہت بڑی دنیاوی لالچ بھی دی ہے, لیکن قائد اعظم سے مخلص تھے یہ سب افراد.
اور کچھ نے ذہنی طور صلاحیتوں کے ساتھ پاکستان کی مدد کی، جیسے کہ جی اے الانا تھے جنہوں نے چیمبر آف کامرس جو ہے وہ انہوں نے بنانے والے تھے، پھر اقوام متحدہ میں ان کی اہم خدمات تھی، قائد اعظم کی پہلی بایوگرافی بھی انہوں نے لکھنے میں مدد کی تھی محترمہ فاطمہ جناح کو۔ پھر قائد اعظم کے ساتھ جتنے بھی لوگ رہے وہ بھی کچھ نہ کچھ بن گئے، جیسے قائد اعظم کے سیکرٹری ہی تھے مطلوب الحسن سید، انہوں نے بھی قائد اعظم کی بایوگرافیز بھی لکھی ہیں۔ اور پھر دوسرے جو تھے کے ایچ خورشید جو تھے، یہ وہ شخصیت تھے کہ جو بعد میں محترمہ فاطمہ جناح کا بھی انہوں نے ساتھ نبھایا انہوں نے، اور ان کی زوجہ محترمہ نے ان کے ساتھ رہیں، اور ان کو بھی قبر میں جو اتارنے والے تھے وہ یہ تھے۔ اور قائد اعظم کی وفات کے بعد بھی یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنے اور سیاست میں متحرک رہے۔ مطلب یہ جتنے لوگ تھے نا، اصل میں ایک لیڈر ہوتا ہے جو سب کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، تو وہ لیڈر جب نہیں رہے ہمارے ساتھ، ابھی ایئر وائس صاحب مارشل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ بد نصیبی ہوئی کہ 1 سال بعد ہی قائد اعظم جو ہے وہ داغ مفارقت دے گئے، تو پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ جو ٹیم ہے یہ بکھر گئی، لوگ اس طرح سے اب وہ کسی اور پہ اس طرح اعتماد بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ہم نے بھی ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اگر ہم اپنا رول دیکھیں، جیسے سر آغا خان تھے 1906 میں مسلم لیگ کو بنانے والے بانی اراکین میں تھے، اور سر سید احمد خان نے جب علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی تو اس وقت 20 سال کے تھے۔ سر سید احمد خان نے انہیں بلایا، فارسی میں جو ہے وہ خطبہ دیا، انہوں نے بھی فارسی میں جواب دیا، اور انہوں نے سب سے زیادہ چندہ دیا، اس کے بعد اسکالرشپس بھی دیے وہاں۔ ان کے کہنے پہ گلگت بلتستان میں ایجوکیشن کے لیے کام کیا۔ اب دیکھیں اس وقت 100% ایجوکیشن ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ پاکستان بننے کے بعد ہم نے ان کو جو ہے کافر کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، چاہے ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی یا نہیں لگتی، کسی کا کوئی بھی فرقہ ہے، کوئی بھی عمل ہے، اس کی پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن کو دیکھنا چاہیے، اور وہی لوگ آگے بھی چلا سکتے ہیں جو اس وقت اس کا حصہ تھے۔ اب اسی طرح نواب صادق عباسی، انہوں نے پنجاب یونیورسٹی، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، پنجاب یونیورسٹی، ایچ کالج، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، ان کی بلڈنگز بھی دی ہیں، اور ان میں پیسوں کے لحاظ سے بھی عطیات دی، ہر طرح سے کنٹریبیوٹ کیا۔ ہم نے ان کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کی۔ ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ ان کے حرم تھے نواب صاحب کے، یہ کسی نے کبھی ان محسنوں کے احسان کو جانا ہے؟ ان پہ لکھا ہے کہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کے لیے؟ یہ MH اصفہانی ہیں، انہوں نے اپنی ایئر لائن دی، تو ہم نے اس ایئر لائن کو کس نے دیا ہے پاکستان کے لیے؟ اپنا اثاثہ، اپنی نقدی، اپنی جائیداد، اپنا کاروبار۔ اور دوسرا قائد اعظم کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ جس کو جو کہتے تھے لوگ مان لیتے تھے۔ جیسے آدم جی گروپ ہے، انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا پاکستان میں، ان کے کہنے پہ۔ پھر یہ جو عارف حبیب تھے، یہ اس گروپ کو قائد اعظم کے کہنے پہ بمبئی سے ادھر لے کے آئے، حبیب بینک پاکستان کا سب سے بڑا بینک بنا۔ تو یہ لیڈر ہی ہوتا ہے جو لوگوں کو چلاتا ہے، اور یہ ہمیں اپنے آپ کو بھی کچھ صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عادات کو، کہ ہم ان کے احسان کو مانیں۔ تو دوسرا یہ، میں ان کی انور محمود صاحب کی گفتگو سن رہی تھی، انہوں نے قائد اعظم کی بیوی کا ذکر کیا، رتی جناح کا، اور یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی لو میرج تھی۔ تو قائد اعظم جیسا خوش قسمت انسان تو کوئی ہی ہوگا جس نے مڈل کلاس سے تھے، اپنی محنت سے انہوں نے ہر چیز حاصل کی، چاہے دولت ہو، عزت ہو، نام، سب کچھ کمایا۔ اور انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک فیصلہ جو تھا وہ اپنی مرضی کے خلاف کیا تھا، وہ پہلی شادی تھی جو والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے کہنے پہ کی۔ دوسری شادی ان کی اپنی پسند کی شادی تھی، لیکن اس ملک کے لیے ان کا اصرار اور قربانی دیکھیں کہ ان کی جو بیوی تھی، چونکہ لو میرج تھی، وہ ان سے وقت مانگتی تھی، تو وہ بھی ان کی شادی بھی، معاملات بھی ڈسٹرب ہوئے، بیٹی کو بھی اس طرح سے وہ وقت نہیں دے سکے۔ تو بعد میں جب وہ اکیلے رہ گئے، محترمہ فاطمہ جناح نے یہ بات کری تھی ڈاکٹر صاحبہ خواتین کی کنٹریبیوشن کا، تو سب سے پہلے خواتین میں محترمہ فاطمہ جناح تھی جنہوں نے قائد اعظم کا خیال رکھا، اور قائد اعظم نے اپنے سیکرٹری کو یہ کہا بھی کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح میری تیمارداری نہ کرتی، اس طرح میرا خیال نہ رکھتی، تو شاید پاکستان نہ بنتا۔ اور فاطمہ بیگم کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ پیسہ اخبار پہلا مسلمانوں کا اخبار تھا، کیا میں پاکستان سے پہلے مسلمانوں کے اخبارات نہیں تھے، مسلمان میڈیا میں اتنے ایکٹیو نہیں تھے، اس وقت انگریزی اخبار تھا دی اسٹیٹمنٹس۔ اس اخبار نے، دی اسٹیٹمنٹ نے قائد اعظم کی شادی کی خبر بھی لگائی تھی، اور یہ واحد اردو اخبار تھا جس نے ان کی شادی کی خبر لگائی۔ اور ان سے بھی پہلے ایک مولوی محمد باقر تھے 1857 کی جنگ آزادی میں، جن کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر سارا جو میڈیا ہے ہمارا، اس کو بھی قائد اعظم نے بنایا۔ نوائی وقت کے جو بانی تھے وہ بھی مسلم لیگ کے رکن تھے، نوجوان لیڈر تھے۔ قائد اعظم نے ان کو کہا کہ ہمارا اپنا اخبار ہونا چاہیے۔ نوائی وقت گروپ اس طرح آیا سامنے، پھر ڈون قائد اعظم کی ہدایت پہ منظر عام پہ آئے، پھر انہوں نے کہا مسلمانوں کی اپنی نیوز ایجنسی ہونی چاہیے۔ اورینٹ پریس آیا، زیڈ سلیری جو ISBR کے پہلے تھے سربراہ، وہ بھی قائد اعظم کے ساتھیوں میں تھے۔ اور قائد اعظم پہلے لیڈر تھے جنہوں نے ریڈیو پاکستان پہ، مسلمان لیڈر جنہوں نے خطاب کیا زیڈ بخاری کی دعوت پہ۔ اس سے پہلے نہرو، گاندھی،
सरोजनी नायडू, ये सब पॉपुलर थी, लेकिन ये पहले थे जो कि मीडिया पे इस तरह आए और मीडिया को बनाने वाले भी थे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। डॉक्टर नौशीन खालिद साहिबा ने बड़ी खूबसूरती के साथ कायद आज़म की रफ़ाक़ा का तस्करा किया है। अनवर महमूद साहब लीडरशिप क्राइसिस पर भी बात की है इन्होंने। कायद आज़म के बाद उस तरह पाकिस्तान को एक शानदार रवायत की तरफ हम नहीं लेकर जा सके। आज हम अगर कायद आज़म का तस्करा कर रहे हैं तो उनके अफकार और उनकी ज़िंदगी और उनकी आला किरदार से हम किस तरह एक पाकिस्तान के अंदर मिसाली क़यादत डेवलप कर सकते हैं? देखिए, क़यादत को डेवलप नहीं किया जाता। अब मुझे बताइए, जिस अजीम इंसान की हम बात कर रहे हैं उन्हीं क़यादत को किसने डेवलप किया था? हैविंग सेड दैट, ये खुदादाद है। हाँ, अब अलबत्ता अल्लाह सुब्हाने ताला आप पे रहमत करे और हम शैतान की तरह उस रहमत को परे करते जाएं, नफ़ी करते जाएं, तो ये हम पर एक तरह का अज़ाब है। हैविंग सेड दैट, देखिए कायदे आज़म, और अगर हम साथ हमसाओं की बात करें तो एक अगर हमने नॉच ऊपर किया है तो दूसरे 18 इसलिए किए हैं कि वहाँ पे उनकी जो लीडरशिप थी वो काफ़ी वाइड स्प्रेड थी। हमारी फॉलोइंग लीडरशिप को कायद आज़म के रफ़ीक कार उनमें सबसे सेक्रेटरी जनरल थे आफ्टर दी हेड ऑफ मुस्लिम लीग, तो उनको तो बड़े बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया था। बरादरान ने मिल रहे तो ठक ठक साद अकबर ने 3 गोलियां मारी। वो एक इम्पोर्टेड हायर कातिल था, अफ़गानी था, और उसकी सही तफ्तीश अभी तक भी नहीं हुई क्योंकि उसी वक्त उसको साथ पुलिस के बंदे ने साथ बैठा उसको मार दिया और स्कॉटलैंड यार्ड को कहा गया कि भाई आप आए तफ्तीश करें। तो जो तफ्तीश उस वक्त की थी, जैसे की थी, वो बाद में भी एक कत्ल हुआ था हमारे यहाँ पिछले चंद साल पहले, पॉलिटिकल मर्डर। तो स्कॉटलैंड यार्ड को $40 मिलियन दिए थे, उन्होंने फिर भी बंदा नहीं निकाला। ये तो बड़ा रीसेंट वाक़या है। अब बात करते हैं लीडरशिप की। तो देखिए, लीडर्स अगर हम पाकिस्तान के लगाएं तो जब कायद आज़म पर्दा कर गए तो उस किस्म की लीडरशिप उभरी जिसको आना उस मौके पे नहीं चाहिए था। तो जब मैं बात करता हूँ नेहरू के 17-18 साल और कायद आज़म का 1 साल, तो मैं उस नौयत की बात करता हूँ क्योंकि ख़मीर तो वही है उसी गंदम की, मगर फ़ेथ मुख्तलिफ है। और अगर हम अल्लाह की खुदाई पे यकीन रखते हैं तो उसकी वैदानियत और उस फ़ेथ की वजह से हम लोग उनसे इतने डिफरेंट हैं जितना स्याह सफ़ेद से डिफरेंट है। तो हम कहें जी हम एक ही खाना खाते हैं, एक ही मिट्टी से हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर अगर हम कहें कि हम एक ही लोग हैं, अल्लाह ने हमें एक जैसा बनाया है, तो इस बात को नफ़ी में रखें। अल्लाह ने हमको एक जैसा नहीं बनाया। और इंसानों के साथ होता है, वरना मट्टी राख तो पहाड़ भी थे, 50 लाख साल पहले भी थे और शायद बाद में भी रहेंगे। इंसान तो आने जाने चीज़ है। हमने जो ये मौका ख़त्म किया है, ये ख़त्म इसलिए किया है कि हमारी मोहब्बत पाकिस्तान से कम थी। खैर, अभी मोहतरमा ने बड़ी अच्छी बात की कि जी मैंने बात की थी कि जी लोकल लोगों में शायद इतना नहीं हुआ जितना कि अक्रॉस द बॉर्डर हुआ। जो मैं कहना चाहता शायद मैं सही कह नहीं पाया। देखिए, अगर पाकिस्तान की मुखालफत हुई थी तो जो मौजूदा पाकिस्तान है, यहाँ के एक तबका था जिसने उतनी ही मुखालफत पाकिस्तान की थी जितनी पाकिस्तान के बाहर वालों ने की थी। मैं उनको रेफ़र कर रहा था और बदकिस्मती से वो लोग साहिब हैसियत थे। और अब वो मुझे वो टांगे वाले की कहावत याद आती है कि चल रहा था, लाउड स्पीकर पे तकरीर हो रही थी, तो इंतहाई इन्हमाक से, अब आजकल का टांगे वाला तो खैर है ही नहीं कोई, जो हैं तो आप इमेजिन करें 100 साल पहले उसके ऊपर पास पढ़ाई का क्या हाल होगी। तो लोगों ने देखा बड़े इन्हमाक से सुन रहे हैं। देखा बाबा ये तो अंग्रेज़ी में बोल रहा है, तुझे समझ आए तो उर्दू नहीं आती। वो कहता है मनु सुनन दे, समझ आवे ना आवे, जो बाबा कह रहे हैं गल ठीक कह रहे हैं। वाह, यानी ये जो फेथ था ना, ये लीडरशिप का, तो ये एकदम नहीं, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आए सहर गाही। तो ये हज़रत कायद आज़म ने
دن رات کی محنت کر کے، تن من دھن انوالو کر کے، لٹا کے نہیں، انوالو کر کے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی تھی. یعنی ان کے دشمن بھی کہتے ہیں ہی واز انپرچیزیبل، انٹیگریٹی میں ہی واز سیکنڈ ٹو نن. اب یہ لیڈرشپ کی کوالٹی جو ہے یہ اسکول کالج میں نہیں آتی ہیں. اب سیدنا رسول سے بڑا انسانی تاریخ میں کوئی لیڈر ہے؟ وہ کس اسکول میں سیکھے تھے؟ مگر پرسنالٹی کے اوپر. اور جو ہم میں سے کچھ لیڈر اس قسم کے بننے کے لیے ابھرے تو غاصبوں نے ان کو ختم کیا. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں بھی فریڈم کا اتنا ہی لو اور پیار ہوتا جتنا کراس دی بارڈر تھا ہمارے ایک خاص طبقے میں، عوام میں تھا، ہے اور رہے گا، اور وہ خاص طبقہ فیو پرسنٹ ہوتا ہے. اور اب ہماری آبادی کو دیکھیے، اس زمانے میں 3 کروڑ تھی، اب تو کوئی 25 کروڑ 24 کروڑ ہو گئی ہے. تو دنیا میں کوئی ملک اتنا زیادہ پاپولس نہیں ہوا. قائد اعظم کی اپنی اولاد کتنی تھی؟ ایک. ہم کو ان سے بڑے سبق سیکھنے ہیں. یہ موضوع بہت واسٹ ہے، آپ کا سوال بڑا گہرا تھا، تو ایک دم سے اس کی بات کا جواب دینا کہ یہ وہ لیڈرشپ دوبارہ کیوں نہیں آ سکی، یہ وقت طلب ہے. اور اس میں پھر آپ ان چیزوں میں آتے ہیں جو آج کل کہنے میں وہ کہتے ہیں جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر. تو خیر وہ تو مرشد نے کوئی بہت زبردست بات کہہ دی تھی کسی اور کی اس میں، تو یہاں پہ میں اس بات کو روکوں گا. مگر ہمیں یہ چاہیے ہمارے تمام طبقوں کو، تعلیمی کو خاص کر، کہ رول ماڈل ہوں، اور ہم رول ماڈل کہیں اور لگا رہے ہیں. آپ دیکھیے اقبال ڈے کے زمانے میں کمال کی چیز ہوتا تھا، آہستہ آہستہ ایک ختم ہو گیا، آپ دوبارہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. سیم تھنگ قائد کی تعلیمات، جیسے اقبالیات ایک شعبہ ہونا چاہیے، اسی طرح سے قائد کی بھی تعلیم، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک کلاس روم میں پڑھائیں، اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر نعمانہ ارم صاحبہ، آپ نے اپنی گفتگو میں جہاں اختتام کیا، آپ نے صوفیاء کا ذکر کیا کہ جہاں قائد اعظم کے دیگر رفقا میں خواتین تھیں اور مرد حضرات تھے، وہاں ایک بہت ہی اہم ایک حلقہ خانقاہ اور صوفیاء کا تھا جنہوں نے قائد اعظم کی اس تحریک میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا. اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے گا. جی شکریہ. شروع میں یعنی جب 1937 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کو دوبارہ منظم کرنا شروع کیا تو اس پیریڈ میں صرف 2 میجر جو پیر تھے، پیر جماعت علی شاہ اور پیر مہر علی شاہ ہی ان کے اس ہراول دستے میں شامل تھے. لیکن ان دونوں کا حلقہ ارادت بہت وسیع تھا، خاص طور پر پیر جماعت علی شاہ کا، اور انہوں نے اپنے بہت سارے مریدین کو قائد اعظم کے پاس بھی بھیجا کہ یہ اب آپ کے کسٹڈی میں ہیں اور آپ ان سے جو کام لینا چاہتے ہیں وہ لیں. خیر قائد اعظم نے پھر مسلم لیگ میں کی لیڈرشپ لیول پہ ان صوفیاء کے لیے گریجولی، اسپیشلی یہ جو گدی نشین اور سجادہ نشین ہیں، ان کے لیے ممبرشپ انکریز کرنے کا ایک مہم شروع کی. 1940 سے لے کر 1944 تک ایک محدود پیمانے پر اس کی ممبرشپ بڑھی. یہ 1944-45 میں اسپیشلی ممبرشپ مسلم لیگ کی اس پلیٹ فارم سے بہت زیادہ انکریز ہوئی، اور پورے پنجاب، سندھ اور NWFP میں بہت سارے جو صوفیاء، پیر جماعت علی شاہ، پیر مہر علی شاہ کے مریدین ہیں اور باقی پیر، انہوں نے پھر جو عوامی رابطہ مہم وہ شروع کی. اپنے مریدوں کو انہوں نے اسپیشلی جب ان کے سالانہ عرس ہوا کرتے تھے اس وقت اس پلیٹ فارم کو یوز کیا اور اس پہ بتایا، پاکستان کا میسج اپنے مریدوں تک پہنچایا اور ان کو بتایا کہ کیسے پاکستان ایک مسلم سٹیٹ ہوگا اور ان کے لیے اس میں کیا کیا بینیفٹس ہوں گے. عرس کو استعمال کیا اس پلیٹ فارم کو، اور 1946 کے جب انتخابات ہوئے تب ان پیروں نے اپنے بہت سارے فتاواز لکھے، ایشو کیے. پیر جماعت علی شاہ کا بھی ہے اور پیروں کے بھی ہیں، اور انہوں نے اس میں بہت سٹیٹمنٹس مطلب اپنے ان فتوا میں اس قسم کی بھی دیں کہ اگر مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا ان کا ایک کوئی بھی مرید
تو ان کے حلقہ ارادت سے باہر ہوگا, پھر نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا, نہ اسے قبر میں جگہ ملے گی. یعنی اس طرح کے انہوں نے فتاواز دیے. اور 1946 میں ان پیروں کے ان فتووں نے بہت اہم رول پلے کیا, اسپیشلی رورل ویسینٹی میں, یعنی دیہاتی علاقوں میں. شہری علاقوں میں تو طلباء اور خواتین بہت ایکٹیو تھیں, انہوں نے یہاں پر مسلم لیگ کے لیے کنویسنگ کی, مسلم لیگ کے لیے رابطہ مہم چلائی. اور لیکن دیہاتی علاقوں میں ان صوفیاء کی بہت زیادہ فالوئنگ تھی. انہوں نے پھر چونکہ ملٹیپل پلیٹ فارم سے یہ سارا کچھ چل رہا تھا ان کی آپس میں, پھر انہوں نے جہاں جہاں پر پیر جماعت علی شاہ نے اسپیشلی کئی جگہ قائد اعظم کو, جیسے انہوں نے ابھی تحفوں کا ذکر کیا کہ ان کے رفقا ان کو ہیوی اماؤنٹ میں تحفے دیتے رہے تھے مسلم لیگ کے لیے, تو انہوں نے بھی مسلم لیگ فنڈ میں بہت ساری ان کو ڈونیشنز دیں, اور جو ان کے فائنینشیل پرابلم سے مسلم لیگ کے وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. وہ ایک الگ فرنٹ ہے. پھر 1946 کے الیکشنز میں کامیاب کرانے میں بھی, اور پھر بعد میں تحریک سول نافرمانی میں بھی یہ پیر اور ان کے مرید جہاں جہاں پر بھی ان کی ایکسیس تھی انہوں نے پبلک پروسیشنز میں حصہ لیا, اور اس جو تحریک سول نافرمانی تھی اس کو کامیاب کیا. تو یہ اینڈ تک اسی طرح مسلم لیگ کے ساتھ رہے. جی ڈاکٹر نوشین خالد صاحبہ, جہاں ڈاکٹر نعمانہ نے ذکر کیا ہے کہ صوفیاء ایک بہت زیادہ باثر اس خطے میں رہے ہیں, انہوں نے تحریک آزادی میں کردار ادا کیا. وہاں میں دیکھتا ہوں کہ جو مسلم ریاستیں تھیں جہاں نواب بڑے باثر تھے, انہوں نے بھی تحریک آزادی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. تو وہ کردار بھی ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اس پر تھوڑی سی گفتگو کیجیے گا. ہاں جی, اس پہ پہلے بھی میں نے بات کی. تو مسلم ریاستیں جو ہے نا, ان کے جو فرما روا تھے, ایک تو قائد اعظم کے ذاتی دوست تھے. پھر قائد اعظم کی شخصیت ایسی تھی کہ ان سے تو جو بھی صاحب دل تھا وہ متاثر ہو جاتا تھا, اور اب کوئی کھوٹے سکے تو کھوٹے سکے ہی رہے ہمیشہ. اب ان میں نواب صادق احمد عباسی جو کہ بھاولپور کے اسٹیٹ کے فرما روا تھے, اور یہ اس وقت لبنان کے برابر اس کا رقبہ تھا, یا رقبہ آپ کہہ لیں کہ کویت کے برابر کی ریاست تھی, اور اس وقت کی بہت ترقی یافتہ ریاست تھی. اس دور میں وہاں کا نہری نظام, اور انہوں نے جس طرح سے وہ چولستان کے علاقے کے لیے ستلج ویلی پروجیکٹ بنایا ہوا تھا, تب کی اس کو دیکھ کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعلیم میں وہ کتنی آگے تھی, صادق پبلک اسکول اور یہ. اب وہ جو نواب صادق عباسی تھے, انہوں نے جب قیام پاکستان کے بعد, تو ہمارے پاس تو تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے, فرنیچر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, نوزائیدہ مملکت تھی, ہمیں بہت کم ساز و سامان بھی ملا. پہلے 2 مہینے کی تنخواہیں انہوں نے دی. پھر اس کے بعد جو اس وقت گورنر جنرل ہاؤس تھا وہ بھی انہوں نے دیا, ان کا عطیہ تھا. پھر گاڑی جو قائد اعظم کی ذاتی گاڑی تھی گورنر جنرل کی, وہ اور بھی بہت سی ان کی کنٹریبیوشن ہے, جو بہت سے مواقع پہ قائد اعظم انہیں جو کہتے تھے وہ اسی طرح مان لیا کرتے تھے, جتنے بھی ان کے فرما روا تھے اور ساتھی تھے, دوست تھے. جیسے کہ ریاست حیدرآباد دکن تھی, جو کہ بھارت کے اندر ہونے کی وجہ سے قیام پاکستان کے بعد انہوں نے فوج کشی کی, اور یہ پہلی تھی بین الاقوامی سرحد کی خراب ورزی جو بھارت کی طرف سے ہوئی, حالانکہ وہ الحاق کا فیصلہ کر چکے تھے. اور جب قائد اعظم آخری ایام میں تھے تب ملنے بھی آئے ان سے, کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا نواب صاحب کو کہ اب ہم پہ حملہ ہوگا. وہ اس وقت کی سب سے امیر ریاست تھی, برصغیر کی مسلم ریاست, اور ان کے جتنی دھن دولت 95% پہ تو قبضہ کر لیا بھارت نے, لیکن اس کے بعد بھی وہ امیر ریاستوں میں اس کا شمار ہوتا رہا. اور ان کے 90 بلین پاؤنڈ جو تھے وہ لندن کے بینک میں تھے, جو کہ انہوں نے ٹرانسفر کیے پاکستانی ہائی کمشنر کے نام. اچھا, اب یہ جو بھارتی تھے نہرو صاحب, انہوں نے ادھر رابطہ کیا عالمی اور منجمد کرا دیے وہ اثاثے. ابھی بھی وہ مقدمہ چل رہا ہے, عالمی عدالت میں ہے کہ وہ پاکستان کے نام جو انہوں نے ٹرانسفر کیے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی وہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اسی طرح الحاق کرنے پہ تیار ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم پہ اللہ کی عطا کب ہوتی ہے, قائد اعظم جیسی کب کوئی شخصیت سامنے آتی ہے اور یہ معاملات اسی طرح سلٹتے ہیں. اب نواب آف جوناگڑھ جو تھے وہ بھی الحاق کا فیصلہ کر چکے تھے, حالانکہ ان کو فیروز پور کی ریاست بھی آفر ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ اور ریاستیں ان کا اضافہ کر دیں گے, آپ کی ریاست بڑی ہو جائے گی, پیسوں کے ذریعے بھی ورگلانے کی کوشش کی گئی. پھر نہرو گاندھی نے بلینک چیک بھی آفر کیا, لیکن چونکہ وہ قائد اعظم کو جانتے تھے کہ یہ بہت شفاف اور اچھی شخصیت ہے, انہوں نے ان پہ بھروسہ کیا اور ان کے ساتھ الحاق کر دیا. ان پہ بھی فوج کشی کے ذریعے ان کے حق سے انہیں محروم کیا گیا. اسی طرح کشمیر کا آپ کے سامنے معاملہ ہے کہ وہ اسی طرح سے لٹک رہا ہے, وہاں کے لوگ بھی اکثریتی مسلم ریاستی پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے, اور قائد اعظم کے آخری الفاظ جو تھے اس میں انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا, کشمیر
کا بھی آخری جملہ لفظ بولا جو کہ محترمہ فاطمہ جناح ساتھ تھی، بے ہوشی میں وہ بول رہے تھے، آخری سانسیں لے رہے تھے۔ پھر ہمارے کچھ ریاستیں خوش قسمتی سے پاکستان کے اندر آ گئیں تو وہ ویسے پاکستان کا حصہ بن گئی۔ اب جیسے بلوچستان کے جو معاملہ تھے اس کو بلوچستان کی عوام کو قائل کرنے میں وہاں کے سرداروں نے، جو رئیس تھے، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس میں جو خان اف کلات تھے، قائد اعظم جب گئے بلوچستان تو انہوں نے محترمہ کو اور قائد اعظم کو دونوں کو سونے میں تولا، مطلب ایک ترازو میں سولنا، تو اسے میں انہیں بٹھا کے اور انہیں گارڈ آف آنر دیا۔ جب بھی قائد اعظم جاتے تھے وہاں انہیں گارڈ آف آنر دیتے تھے، 21 توپوں کی سلامی دیتے تھے۔ اور اسی طرح جو میر جعفر خان جمالی تھے وہ بھی وہاں کے سردار تھے اور بااثر تھے، انہوں نے وہاں پہ مسلم لیگ کی تنظیم سازی شروع کی، لوگوں کو مسلم لیگ میں حصہ لینے پہ مائل کیا، اور ان لوگوں کا جب یہ پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوا کہ کون سی ریاست کہاں کس سے ملے گی تو ان لوگوں کو اس میں بھی لوگوں کو کنونس کرنے میں کردار تھا۔ اور پھر اس میں کچھ دوسری شخصیات بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئیں جو کہ ہمارے صحافی، اس دور کے صحافتی شخصیات تھیں یا قانون دان تھے۔ پڑھا لکھا طبقہ بھی ظاہر ہے کہ قائد اعظم پہ اعتماد کرتا تھا۔ تو یہ جو راجہ صاحب محمود آباد جو تھے، ان کے بیٹے کو، ان کے جو بیٹے تھے وہ قائد اعظم کو چچا کہتے تھے، اور ان کو خزانچی مقرر کیا ہوا تھا قائد اعظم نے۔ مسلم لیگ کے جتنے جلسے ہوتے تھے اس میں چائے پانی سب کچھ انتظامات انہی کی طرف سے ہوتا تھا۔ اور پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے اپنی ریاست جو ہے وہ پاکستان میں، مطلب جو کچھ بھی تھا ان کے پاس وہ پاکستان کو دے دیا۔ پھر قائد اعظم نے ہاں نواب لیاقت علی خان بھی جو ہمارے وزیر اعظم تھے، قائد اعظم نے آفر کی کہ یہاں پہ ہم آپ کو کچھ مل، فیکٹری، کاروبار کچھ آپ کا شروع کروا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں لیا۔ اور ان کی شخصیت کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ پاکستان بننے کے بعد وہ جب قائد اعظم کی وفات ہو گئی وہ دل برداشتہ ہو گئے، کیونکہ بہت زیادہ ان سے اٹیچ تھے، لندن چلے گئے۔ تو جو اسلامک کلچرل سینٹر ہے وہ انہوں نے بنایا، اور انہوں نے چندے کی درخواست کی، سر ونسٹن ایس چرچل نے اس کے لیے چندہ دیا، اور جارج پنجم نے زمین دی، اور وہاں پہ مسلمانوں کی پہلی مسجد بنی رہی۔ مطلب اتنی وہ اس طرح کی وہ شخصیت تھے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان بھی اسی طرح نواب تھے، کرنال کی ریاست تھی، اور وہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کمایا پاکستان سے، مطلب ان کا سادہ زندگی تھی ان سب کی۔ پھر کے ایچ خورشید جو قائد اعظم کے سیکٹری تھے، وہ بھی وزیر اعظم بھی رہے آزاد کشمیر کے، لیکن ان کے پاس جب ان کی وفات ہوئی ذاتی مکان بھی نہیں تھا رہنے کے لیے۔ اسی طرح کے سارے رفقات ہیں جنہوں نے ذاتی زمین جائیداد نہیں بنائی، بلکہ اپنا دھن دولت سب کچھ جو ہے وہ پاکستان پہ نثار کر دیا۔ بلکہ قائد اعظم کی اپنا خاندان بھی جو ہے ان کی بھی آپ کنٹریبیوشن دیکھیں کہ ان کی جو بیوی ہیں وہ لو میرج تھی، اور وہ بھی ان سے ٹائم مانگتی تھی، ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی، آخری دنوں میں وہ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو گئی۔ قائد اعظم آخری ایام میں ان کے ساتھ رہے ہاسپٹل میں، اور ان کی تیمارداری بھی کی، انہیں وقت بھی دیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک جیسے عام لوگ متاثر ہوتے ہیں اس طرح وہ بھی متاثر تھیں۔ انہوں نے آخری جو خط لکھا وہ بھی لکھا کہ آپ کی محبت میں میں دنیا سے جا رہی ہوں، کہ مطلب قائد اعظم نے انہیں وقت نہیں دیا، یہ ملک بنایا، اپنے مطلب خاندان کو بھی نہیں اس طرح وہ وقت دے سکے، حالانکہ وہ چاہتے تو وہ بڑی کامیاب زندگی گزار سکتے تھے۔ اور آخری ایام میں ان کی بہن، جن کی سب سے بڑی قربانی تھی، جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا آپ وقف کیا ہوا تھا، وہ سنبھالتی رہیں، اور ان کی بیٹی سے بھی رابطہ رکھا انہوں نے، اور سارے معاملات فاطمہ جناح کا، محترمہ فاطمہ جناح ان کی قربانی ہے۔ اور یہ جو میر جعفر خان جمالی تھے، بعد میں ان کے خاندان نے انہیں ریفرینڈم میں بھی سپورٹ کیا، اور انہوں نے جو گورنر جنرل ہاؤس تھا جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو وہاں سے اپنے شفٹ ہو گئیں دوسرے گھر میں، فلیگ سٹاف ہاؤس میں، اور انہوں نے اس کو فاطمہ جناح ہاؤس کا نام دیا۔ زبردست زبردست۔ ناظرین کرام، آج ہم نے اقبال اکادمی پاکستان کے پلیٹ فارم پہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا پر سیر حاصل گفتگو کی، اور جانا کہ قائد اعظم نے اور ان کے رفقا نے حصول وطن کے لیے کس قدر جد و جہد اور بے مثال قربانیاں پیش کیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان زید حسین کو اجازت دیجیے، میں تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔